अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौबा आयत नंबर 3। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासि यौमल हज्जिल अकबरि अन्नल्लाहा बरीउम मिनल मुश्रिकीन व रसूलु। इत्तलाए आम है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकीन से बरी जिम्मा है और उसका रसूल भी। हज अकबर क्या होता है? हज अकबर ऐसा कोई हज नहीं होता जो जुम्मे वाले दिन हो। हज असगर उम्रे को कहते हैं और हज अकबर हज को कहते हैं। तो उस दिन ये ऐलान हो रहा है। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज कर देने वाले नहीं हो। अल्लाह को नहीं हरा सकते, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी दफा ये बात आ रही है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो, बजुज उन मुशरिकीन के जिनसे तुमने मुआहदे किए, फिर उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की। तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी मुद्दत मुआहदा तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। दूसरी तरफ क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि ये तो वो मुशरिकीन है ना जो अपने वादे कब तोड़ देते थे खुद। जैसे सुलह हुदैबिया इन्होंने की, सारी की सारी शराइत मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन खुद ही तोड़ दिए। तो अब कुछ ऐसे मुशरिकीन हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ कोई मुआहदे किए हैं किसी किस्म के। अब अल्लाह ताला ने कहा है कि क्योंकि उन्होंने कभी अपने मुआहदों को नहीं तोड़ा, उनका साबिका रिकॉर्ड अच्छा है, और ना ही उन्होंने कुरैश की मदद की है तुम्हारे खिलाफ, तो ऐसे लोगों के साथ तुम अपना मुद्दत मुआहदा जो है वो पूरा करो। फैज़न सलहुल अशहुरुल हुरुम फक़्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़अदू लहुम कुल्ला मरसद। बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ, और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। क्या मतलब है कि ये तो पक्का हुक्म है कि 4 महीने की उनको मोहलत है, उसके बाद भी अगर ये मुशरिकीन वहां पे मौजूद हैं तो अब इनके साथ क्या होगा? इनको पकड़ा जाएगा और इनको कत्ल किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर वो तौबा कर लें, तौबा का दरवाजा खुला है इनके लिए, अगर वो तौबा कर लें और सिर्फ तौबा ना करें, ये तो सिर्फ एक धोखे वाली बात भी हो जाती है। अमल से साबित भी करें कि उन्होंने तौबा की है, और जाहिर है कि नमाज कायम करना अमल से साबित करना है, ज़कात देना अमल से साबित करना है। मुशरिक होने की हालत में तो ये दोनों काम नहीं करेंगे, उसके लिए उनको दीन में दाखिल होना पड़ेगा। और अगर मुशरिकीन तुम में से कोई पनाह मांग कर तुम्हारे पास आ जाना चाहे ताकि अल्लाह का कलाम सुने तो इसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर इसे इसके मामन तक पहुंचा दो, यानी अमन की जगह तक पहुंचा दो या टाइम दो। ये इसलिए करना है ताकि के लोग इल्म नहीं रखते। अब देखिए 9 हिजरी तक नक्शा बिल्कुल बदल चुका है, हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। बदर हो चुकी, ओहद हो चुकी, अहजाब हो चुकी, हुनैन हो चुकी, जंगे मौता हो चुकी, तबूक भी हो चुकी। लेकिन क्या है, ऐसे लोग मुआशरे में अभी भी मौजूद है, पता ही नहीं है हो क्या रहा है भाई। अपनी वीडियो गेम्स में मसरूफ है, अपने ही वो सोशल मीडिया से बाहर नहीं आ रहे, पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तो ऐसे लोग सिर्फ आजकल नहीं, हर जमाने में मौजूद रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में बात की है। अच्छा, वो निकल के आएंगे हैं, ये अल्लाह ने बरात हो गया, हमें कत्ल करने का हुक्म हो गया, 4 महीने की मोहलत दी है, क्यों, हमने क्या किया है? मतलब इतने लाइल लोग। तो अल्लाह ने कहा कि उनको वक्त दो, उनको अल्लाह का कलाम सुनाओ, सारी बातें समझाओ, फिर उनको अपनी अमन की जगह पर पहुंचा दो। ये नहीं कि उनको जगह बता दिया कि ये ऐलान हुआ है, अब तलवार सोच के खड़े हो जाओ कि ईमान लाते हो कि नहीं लाते हो, कि मैं नहीं लाता तो गर्दन उड़ा दो। नहीं, ये नहीं करना। उनको मौका दो, टाइम दो, फिर जो भी वो फैसला करना चाहें वो उनकी मर्जी है। अगेन वही बात, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, हम किसी को भी जबरदस्ती अपने दीन में दाखिल नहीं कर सकते। इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई अहद कैसे हो सकता है बजुज उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया था। तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहे, तुम भी इनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। मगर उनके सिवा दूसरे मुशरिकीन के साथ कोई अहद कैसे हो सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाए तो ना तुम्हारे मामला में किसी कराबत का लिहाज करेंगे और ना किसी मुआहदा की जिम्मेदारी का। वो अपनी जुबानों से तुमको राजी करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके दिल इनकार करते हैं, इनमें से अक्सर फासिक है। तो 2 तरह के लोगों की बात की गई है। एक तो वो पहले वाले जो जिन्होंने मुआहदा किया, और अगर वो अल्लाह ताला कहते हैं सीधे रहे तो तुम भी सीधे रहो, और दूसरे वो हैं कि हो सकता है तुम्हें इन हालात में
کچھ ایسا کریں کہ منہ سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان لوگوں کی ہسٹری دیکھ لو، جیسی ان کی ہسٹری ہے ان کے ساتھ ویسے ہی پھر معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اکثر ان میں سے فاسق ہیں انہوں نے لیکن اوپر اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ پروویژن دے چکے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف داخل ہوتے ہیں اپنے اعمال کو بھی اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے۔ لا يرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کسی مومن کے معاملہ میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور یعنی دینی بھائی ہیں کا مطلب ہے اب تمہارے برابر ہیں وہ لوگ، کوئی اونچا اسٹیٹس والا اور کوئی نیچا اسٹیٹس والا نہیں ہے، کیونکہ دین میں سب ایک جیسے ہیں۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کر دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تو اگر عہد کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں کہ نہیں اس وقت تو پریشر تھا ہم نے ایسا کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے ہیں؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد توڑتے رہے، جو صلح حدیبیہ کا عہد تھا وہ بھی انہوں نے خود ہی توڑا تھا، تو یہ تو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں، تو اب کیا کرتے ہیں کہ اب تم کیوں ڈر رہے ہو ان سے کہ ان سے اب تمہیں ان کی ناراضگی کا ڈر نہ ہو، اب تمہیں صرف ایک ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ ان سے لڑو، تمہارے ہاتھوں سے ان کو وہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کی قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ یعنی ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ سب حالات جو ہیں وہ نہیں تھی، کیونکہ رشتہ داریاں بھی تھیں ادھر ادھر کی، اور مسلمان یہ بھی ڈر رہے تھے کہ یہ اعلان ہوتے ہی تمام عرب میں ایک آگ بھڑک اٹھے گی اور بڑی خونریز جنگ کا سابقہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اطمینان دلا رہے ہیں ان کو کہ تمہارا یہ اندیشہ غلط ثابت ہوگا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اب بھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے۔ اور یہ اسلوب ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی 2-3 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا تم نے یوں یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، ایسے ہی تمہیں اپنی جنت کا وارث بنا دے گا، جب تک کہ وہ تمہاری آزمائش نہ کر دے، تمہیں اچھی طریقے سے چھان پھٹک نہ دے۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، درا حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یعنی مسجدوں کو کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے؟ تو ابھی تک کیا تھا کہ کعبہ کے متولی تو مشرکین ہی بنے ہوئے تھے، اور حالانکہ وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کر چکے تھے کہ وہ کافر ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کون سے اعمال؟ وہ جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، پانی پلاتے تھے اور کھانے وانے کا انتظام کرتے تھے، ان کے لیے آسانیاں کرتے تھے اور مہمان نواز تھے، وہ سارے ضائع ہو گئے۔ اللہ کی مسجد کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ تو کون لوگ مسجدوں کے متولی ہو سکتے ہیں؟ جن میں یہ کوالٹیز ہوں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ یعنی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بیسک جو تم جتنی مرضی اچھے کام کر رہے ہو، اگر ایمان نہیں ہے تمہارے پاس تو تم کسی اچھی چیز کی امید نہ رکھو۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی
جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ یعنی کیا ہے کہ آپس میں اب ریلیشن شپ کا کرائٹیریا صرف ایمان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر بھائی یا باپ ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے تو ان کو بھی ترجیح نہیں دینی، ترجیح ان کے اوپر کن کو دینی ہے؟ مومن بھائیوں کو۔ اب وہ آیت نمبر 24 آ رہی ہے، میں نے آپ کو اس کی تصویر بھی بھیجی تھی، میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی وہ۔ میں آیت پڑھتی ہوں، جی یہی والی تصویر ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تم کو خوف رہتا ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند آئے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ آپ دیکھیے ایک طرف 8 چیزیں ہیں، یہ آپ نے وہ ترازو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک طرف 8 چیزیں ہیں جو جس پلڑے کا نام بی ہے، اور ایک طرف 3 چیزیں ہیں جس کا نام اے ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ کسوٹی اب ہمارے اندر بننی چاہیے کہ ترازو کا کون سا پلڑا ہم نے بھاری رکھنا ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو پلڑا اے بھاری ہے تو کامیابی ہے، لیکن اگر پلڑا بی بھاری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انتظار کرو، کیونکہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، اور وہ کیسے ہوگی؟ اس کی اطاعت کر کے، جو احکام ہیں ان کو پورے کا پورا مان کر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہ کنارے کنارے رہنے والی باتیں، یہ یعنی پارٹی ڈکلیئر کرو کدھر ہو، کس کے ساتھ ہو، یہ تمہیں طے کرنا ہے، یہ درمیان والی سچویشن نہیں چل سکتی۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد، یہ اگر تمہیں ان چیزوں سے عزیز ہے نا جو اوپر بتائی ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کی چیزیں ہیں ساری، ماں باپ سے محبت، بیویوں سے محبت، عزیز و اقارب سے محبت۔ اگر تو وہ دین، ویسے تو ان کی محبت پہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کی محبتیں ان 3 محبتوں سے اوپر چلی گئی ہیں تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے، اور اگر نیچے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کی محبت ٹاپ پہ ہوگی، اس کے بعد رسول کی محبت ہوگی، اس کے بعد اس کی راہ میں اس کے دین کو غالب کرنے کی محبت اور جستجو ہوگی، اس کے بعد جتنی مرضی محبتیں پالیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ محبتیں اوپر ہیں اور ان محبتوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر موت کا انتظار کرو، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے گا۔ اور ایک کائنڈ آف آپ دیکھیں کہ کتنا ایک وہ غضب کا انداز ہے کہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی تو اعلان برات ہی کر رہے ہیں نا کن لوگوں کے ساتھ؟ وہ جو ان 8 چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں جو ایک پلڑے میں ڈالی گئی ہیں، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان بیزارگی کر دیا ہے یہاں پہ۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا ہے، ہمارے لیے ہمارے دل میں کس پلڑے کی، اور یہ ہم نے صرف اپنے آپ کو ہی بتانا ہے، کوئی کسی اور کو تو بتا نہیں سکتا۔ اور اگر کچھ جھوک ہے تو مجھے اور آپ کے، ہم دونوں کے پاس وقت ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور چانس بھی ختم ہو جائے۔ تو اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اس کے اوپر، پورے کا پورا نا اس آیت کے اوپر فٹ آتا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ کہ کیا ہے یہ ساری، یہ 8 چیزیں، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ مال دولت اور یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ صرف وہم اور گمان ہے،
ٹیمپریری سی چیزیں ختم ہو جائیں گی. اصل چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، اس کے مصداق اپنی زندگیاں بھی ڈھال لیں. آگے چلتے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ اس سے پہلے بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. غزوہ حنین جو ہے وہ 8 ہجری کو پیش آیا تھا، شوال 8 ہجری کو. اور یعنی یہ جو آیات ابھی نازل ہو رہی ہے نا، وہ 12-13 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. مکے اور طائف کے درمیان میں وادی حنین، وہاں پہ یہ مارکا پیش آیا تھا. اس میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کی فورس تھی. 12,000 کی فوج تھی مسلمانوں کی طرف سے، بہت بڑی فوج تھی. اور دوسری طرف کفار کم تھے. یعنی وہ جو قبائل تھے ان میں ایک قبیلہ تھا حوازن، لیکن ان کی اسٹریٹجی اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ اونچی جگہوں پہ نا اپنے تیر انداز چھپا دیے. مسلمان جب گھاٹی میں سے گزرے ہیں تو انہوں نے اوپر سے تیر برسائے. جب اوپر سے اچانک حملہ ہوا تو یعنی کہ لشکر میں نا ایک افراتفری مچ گئی مسلمان لشکر میں، اور لوگ بھاگنے لگے، اپنی جگہ انہوں نے چھوڑ دی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر صحابہ ان کے ساتھ تھے جو اپنی جگہ پر جمے رہے، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب مکمل ہوئی اور بالآخر وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح رہی. ورنہ جو پہلے ہو چکا تھا، جو حالات تھے، اگر وہ اسی طرح چلتے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا مسلمانوں کا اس چیز میں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کثرت تعداد کا غرہ تھا، کیونکہ بہت سارے نو مسلم جو ہیں وہ ایڈ ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر، تو ان کو یہ تھا کہ ہماری تو تعداد اتنی زیادہ ہے، جیت تو پکی ہے ہماری. تو یہ جو ان کا موقف تھا یہ غلط ثابت ہوا. تو بار بار وہی لیسن مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے تیاری کرو لیکن اسباب پہ بھروسہ مت کرو. اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہ کرنا ہے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اور اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جو نقصان دوسرے لوگوں کا بھی ہو گیا اور ادھر سے بھی جو لوگ غلطی پر تھے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام ولا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے. اب جو شروع میں جو ان کے ساتھ خطاب ہو رہا تھا جو حج کے موقع پہ کرنا تھا، درمیان میں کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ بات شروع ہو گئی تو وہاں پہ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ان کو جہاں پہ بھی پکڑا جائے گا ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی، اس کے بعد ان کو قتل کیا جائے گا. اور 2 ان کے پاس راستے تھے، یا تو یہ مسلمان ہو جائیں اور یا پھر یہ کہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. اب کیا ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ناپاک ہیں، آئندہ یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. یعنی 9 ہجری تک مشرکین موجود ہیں ادھر مکہ کے اندر موجود ہیں اور وہ حج کے اندر شامل ہیں. اور جس طریقے کے ان کے حج کے وہ تھے جو ان کے ٹریڈیشن تھی وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج کے بعد یہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے، یہ حج نہیں کر سکتے. پھر مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے، اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے. یعنی یہ بات آ سکتی ہے نا کہ مشرکین تو یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ایک موقع ہوتا تھا، یہ جو حج کے مہینے ہوتے تھے، حرمت کے بھی مہینے ہوتے تھے اور امن کے مہینے ہوتے تھے، تو تجارت خوب پھلتی پھولتی تھی، تو لوگوں کو بہت فائدے ہوتے تھے اس میں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں یہ لگیں کہ یہ نہیں آئیں گے، یا اور بھی جو مشرک آس پاس سے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے تو تمہیں تجارت میں تمہارا کوئی نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس کا خوف ہے تو اللہ تمہیں اپنی فضل سے غنی کرے گا. یعنی اتنی غنیمتیں آئیں گی تمہارے پاس جنگوں کے بعد کہ وہ تم سے سنبھالی بھی نہیں جائیں گی. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ. اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ یہ بھی ایک دین کے فلسفے کے لیے بہت اہم آیت ہے.
کہ اہل کتاب کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو پھر مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، یعنی مشرکین مکہ کے بعد یہودیوں کے ساتھ مقابلہ. اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. یعنی ظاہر ہے کہ ان کو دعوت دی گئی ہے. البقرہ میں بہت زیادہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو دعوت دی ہے کہ اس دین میں شامل ہو جاؤ، اور تم کیونکہ پہلے ہی اہل شریعت لوگ ہو اور تم یہ ساری چیزیں جانتے ہو، اس لیے اس کا انکار نہ کرو. لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی میجورٹی نے ہٹ درمی دکھائی اور نہیں اپنایا اس دین کو، اور کیا کرتے تھے کہ جو رسول نے حرام چیزیں قرار دی اس کو یہ حلال کرتے تھے اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے. تو ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. کیسے، کیا مطلب ہے کہ جنگوں میں ان کے ساتھ نہ، جب ان کے سامنے آمنے سامنے ہوں یہود اور مسلمان آمنے سامنے ہوں، تو یہودیوں کو یا جو بھی اہل کتاب میں سے ہو ان کو 3 آپشن دیے جائیں گے. پہلا یہ کہ ایمان لے آؤ. اب اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ پھر کیا ہے، وہ تو بھائی بن گئے نا، پھر تو سب کا اسٹیٹس ایک جیسا ہے، کوئی بڑا چھوٹا مسلمان تو ہوگا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر تم چھوٹے بن کے رہو اور تم ٹیکس دو، تمہیں جزیہ ادا کرنا پڑے گا. جزیہ کیا ہے؟ یہ ٹیکس کون سا ٹیکس ہوتا ہے کہ اگر نان مسلم کسی مسلم اسٹیٹ میں رہیں تو مینٹیننس کا ٹیکس دیا جاتا ہے، کیونکہ مسلم گورنمنٹ رسپانسبل ہوتی ہے ان کی سیفٹی کے لیے اور جتنی بھی مینٹیننس کی چیزیں جو بھی کھانا پینا ہے اس کی پروویژن کے لیے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی، تو اس کا وہ ٹیکس دیتے ہیں پھر. اور تیسری آپشن یہ ہے، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، نہیں ایمان لاتے تو پھر جزیہ دو، پھر مطلب سیکنڈ کلاس سٹیزن بنو، اور اگر یہ بھی تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر آ جاؤ میدان میں، پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. کیسے رب بنا لیا انہوں نے؟ کہ علماء جو ہے وہ حلال اور حرام کے فیصلے کیا کرتے تھے ان کی، جس کا ان کو کوئی حق نہیں تھا، اور عوام ان کو مانتی بھی تھی. تو انہوں نے عوام نے علماء کو یہ سارے حقوق دے دیے تھے کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کریں. تو اس کا یہی مطلب تھا کہ انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، مسیح ابن مریم کے بارے میں بھی یہ ان کے 2 خیالات تھے کہ ایک تو یہ کہ وہ تثلیث والا قانون، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کے اندر حلول کر جاتے ہیں، یعنی اللہ ہی مسیح ہے اور مسیح جو ہے وہ اللہ ہے. حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا دین. اس کو اپنی پھونکوں سے کیسے بجھائیں گے؟ منہ سے پھونکے مارتے ہیں نا. تو اور کیا چیز منہ سے کی جاتی ہے؟ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا. تو جھوٹے پروپیگنڈے سے یہ دین کو زیر کرنا چاہتے ہیں. جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کریں اور اہل ایمان ان کے ساتھی اس کو اندر رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں. مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. دیکھیے اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اوپر نافذ ہوگا، اور یہی پیشن گوئیاں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا، کیونکہ وہ ہر پوری رہتی دنیا تک رسول بن کے آئے. اب انہوں نے تو ایک جگہ پہ یہ نمونہ بنا کے سیٹل کر کے دکھایا عرب کے علاقے میں کہ دین قائم ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے وہ ساری جدوجہد ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیتی کس طریقے سے قائم ہو جاتا ہے. تو یہ کام ہونا ہے اس دنیا میں ضرور. اگلی آیت بھی دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت ہم نے کل بھی پڑھی تھی، مگر وہ آیت سورہ صف میں تھی اور یہاں پہ بھی یہ آیت موجود ہے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے سارے ادیان پر غالب کر لے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. تو یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اور دین کے ساتھ. کیوں؟ کیا کرنا تھا انہوں نے؟
اس دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب کرنا تھا۔ اب دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نظام زندگی کو کہتے ہیں۔ تو رسول کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ صرف اسلام کو لوگوں کا نظام زندگی بنایا جا سکے۔ تو یہ رسول کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول کے جانے کے بعد اس کی امت رسپانسبل ہوتی ہے اس چیز کے لیے کہ وہ اپنے نبی کا یا رسول کا مشن آگے بڑھائے۔ یہ کام ہمارا ہے امت مسلمہ، اور ہم یہ بڑا تاکید کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ایک تو دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ امت وسطیٰ تمہیں بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دو اور رسول تم پہ گواہی دیں۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہم نے دیکھا تھا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم وہ ایسی خاص قوم ہو یا امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ مقصد اوپر رکھیں تو یہ ساری چیزیں ایک لائن میں آ جاتی ہیں، ایک لائن میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور قرآن بار بار اسی لائن کے اوپر رہنے کا اور اسی لائن کو فالو کرنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جیسے کروانا ہے یہ کام یہ اس کو پتا ہے، مگر مسئلہ سوچنے والی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا کیا حصہ ہوگا اس میں۔ ہم کیا کھڑے ہو کے دور سے تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے، یا ہم بھی کوئی سوچیں گے اس بارے میں کہ ہم اپنا حصہ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں؟ یہ صرف سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے آج کے دور میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دوزخ کا مزہ چکھو۔ یعنی اگر مذہبی پیشواؤں کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جائے اور مال کی محبت مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ غلط طریقے اختیار کرے، تو اب دیکھیں کہ یہ دنیا میں سب سے بدتر مخلوق ہوں گے، اس لیے کہ علماء اور احبار کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ اگر تو خود ان کا یہ رویہ ہے، رول ماڈل وہ بنتے ہیں معاشرے کے، اور اگر رول ماڈل ایسا ہے تو باقی لوگوں کا کیا رویہ ہوگا؟ وہ تو انہی کو دیکھ کے سیکھیں گے۔ پھر اگر یہ منہ سے بول رہے ہیں، اپنا عمل کچھ اور ہے لیکن منہ سے وہ بول رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، تو بھی کیا ہے؟ پھر بھی ایک بہت عجیب سچویشن ہے کہ اس کے بعد تو ایک نفرت کے جذبات بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر۔ تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے کہ جو سونا چاندی خرچ کرتے ہیں نا لوگ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسی سونے چاندی کو گرم کر کے خوب تپا کے جہنم کی آگ میں، اور انہی کو داغا جائے گا اس سے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت نمبر ہے ابھی 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیا ہے اللہ کی کتاب میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یعنی یہ جو 12 مہینوں کی تخلیق ہے یہ کسی اور نے نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ اور کب سے یہ مہینوں کی تعداد چل رہی ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ نہ کرو ان 4 مہینوں میں، یہ جو حرمت کے مہینے ہیں۔ اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے تھے، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اب نسی کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی پریکٹس تھی جو ان اہل مکہ نے اپنے لیے نکال لی تھی۔ وہ کس قسم کی پریکٹس ہے؟ یہاں پہ خود ہی آگے آ رہا ہے۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے اور کسی سال اسی کو حرام کر دیتے، تاکہ اللہ کے کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جیسے کہ حج کا مہینہ آ گیا ہے،
अब हज का महीना है तो जाहिर है उसमें जंग तो नहीं हो सकती, लूट खसूट नहीं हो सकती, लेकिन कुफारे मक्का को पता चला है कि कोई बहुत बड़ा तजारती काफिला आ रहा है और उनको लूटने में तो बहुत ज्यादा फायदा है, तो आप क्या करेंगे, महीना ही बदल देंगे। नहीं नहीं, ये महीना ज़िकात का है ही नहीं, ज़िकात का महीना हम अगले महीने रख लेंगे, ये महीना हम इस महीने को कोई और नाम दे देते हैं। तो क्या करते थे कि असल में इन्होंने तादाद सिर्फ पूरी करते थे कि पूरे 12 महीनों में 4 महीने इन्होंने हुर्मत के रखने होते थे, वो इनकी मर्जी होती थी कि वो कौन से करें। तो एक तो ये इसको नसी का कानून कहते हैं। तो क्या करते थे कि अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल कर लेते थे। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए। अल्लाह ताला मुनकरीन हक को हदायत नहीं दिया करता। यहाँ पे वो पहली 37 आयात मुकम्मल हो गई। आगे जो 37 आयात आ रही हैं वो गज़वा तबूक के बारे में है। अब गज़वा तबूक जो है उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। एक तो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के दो पहलू हैं। एक उनकी बेसत खास है और एक उनकी बेसत आम है। बेसत खास कैसे, यानी वो खास अरब के इलाके में पैदा हुए, वहीं मबूस हुए रसूल के तौर पर, और अहले मक्का को 12 साल की दावत दी, फिर मदीना में हिजरत करके आए, जंग बदर, ओहद, अजाब, हुनैन, फतेह मक्का हुई, यहूद से जंगी हुई, वो इसी बेसत खास का हिस्सा है जिसका ताल्लुक अरब ही के साथ था। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरी दुनिया के लिए रहमत और रसूल बना के भेजा गया है। तो अब बेसत आम के मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो एक तो ये कि जब सुलह हुदैबिया हो गई और उसमें ये तय पा गया कि 10 साल तक जंग नहीं होगी, तो मुसलमान एक तरह से ना थोड़े केयर फ्री हो गए कि चलो अब जंग का माहौल नहीं है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी ये जो बेसत आम की जिम्मेदारी थी ना, इसके ऊपर फोकस किया। इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों को और अमीरों को खतूत लिखे, जिनमें उस दौर की सुपर पावर्स भी थी, जैसे कि सल्तनत रोमा थी। फिर क्या हुआ कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के गज़वात, जिनमें दो बहुत अहम है, गज़वा मोता और गज़वा तबूक, ये भी उनकी बेसत आम का मजहर है, क्योंकि ये अरब के इलाकों में नहीं हुए। ये वाली जंगें अरबों के साथ नहीं थी, गैर अरबों के साथ थी। अब गज़वा तबूक को अगर हम देख लें, जिसका तज़किरा आने वाला है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें, तो ये जो खतों वाली बात मैंने की कि बहुत सारे खतूत लिखे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतूत लिखे थे उमरा को, उसमें अमीर बुसरा के पास एक खत भेजा गया। अब उस जमाने में जाहिर है कोई ना कोई लेकर ही जाता था खत को, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हारिस बिन उमैर अज़दी रजी अल्लाह अन्हु, वो लेकर गए इस खत को अमीर बुसरा के पास। तो अमीर बुसरा ने, यानी अब मैसेज आया है, और उन खतूत में क्या था कि दावत थी कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आओ, अगर तुम ईमान नहीं लाते तो ना तो सिर्फ ये है कि तुम पे गुनाह होगा, बल्कि तुम्हारी कौम का गुनाह भी तुम पे होगा, क्योंकि तुम बादशाह हो और तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम उनको सीधे रास्ते पर लेकर आओ। जब अमीर बुसरा ने वो खत पढ़ा, तो उसने क्या किया कि हजरत हारिस बिन उमैर अज़दी को कत्ल कर दिया। अब सफीर का कत्ल ऐलान जंग होता है। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये वाली हरकत किया उन्होंने, तो उन्होंने 3000 का लश्कर तैयार किया, और इसको कहते हैं मार्का मोता या जंगे मोता पेश आई इस सिलसिले में। इसमें ये तकरीबन 8 हिजरी में ही हुई थी। इसमें उन्होंने 3 सिपह सालार मुकर्रर किए थे, और वो 3 सिपह सालार गए थे 3000 का लश्कर लेके रूमियों से मुकाबला करने के लिए। रूमी अरब नहीं थे, ये क्रिश्चियन सारी सल्तनत जो है वो ईसाई सल्तनत थी। आपको याद होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत लिखे थे उसमें से एक हरैक्युलस था, हरकल था, या उसको कैसरे रोम कहा जाता है। उसने काफी छानबीन की थी और उसको यकीन हो गया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, तो वो सल्तनत रोमा का बादशाह था। अब क्या हुआ कि 1 लाख रूमी आए थे मुकाबले के लिए, 3000 मुसलमान एक तरफ और 1 लाख रूमी आए थे मुकाबले करने के लिए। तो बहुत ज्यादा एक मुश्किल सिचुएशन बन गई, काफी दिन तक ये मार्का चलता रहा। तीनों जो सलार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए थे वो तीनों शहीद हो गए, और फिर उसके बाद तो गैप हो गया, लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु सब मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने फिर लश्कर की कमान अपने हाथ में ली, और क्योंकि वो बहुत माहिर थे जंगी हिकमत अमली में, तो वो किसी तरीके से ना मुसलमानों को बचा कर वहां से ले आए, और 12 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन रूमियों को भी कोई कामयाबी नहीं हुई। अब तक तो इनका सुपर पावर के तौर पर रूमियों का डंका बज रहा था, लेकिन ये वाला जो मार्का हुआ है ना, जिसमें उनको कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई, इससे ना उनकी जो रेपुटेशन थी उसको थोड़ा सा काफी यानी धचका लगा, और इनके अपने ही जो कबाइल है ना, वो इनके खिलाफ उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी। तो अब इनको अपनी साख बचाने के लिए इनके लिए जरूरी था कि वो मुसलमानों से जंग करें और उनको नुकसान पहुंचाएं, लिहाजा 9 हिजरी में उन्होंने ऐलान जंग किया था, और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था,
کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ اور تیاری بہت زیادہ تھی، اور مسلمانوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا تھا. یعنی یہ والی جو جنگ تھی اس کا نام تھا غزوہ تبوک، جو اب پیش آنی تھی رومیوں کے ساتھ. موسم بہت زیادہ گرم تھا اور سفر بھی بہت دور کا تھا. مالی وسائل نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، اور پہلی بار ایسی قوم سے واسطہ پڑ رہا تھا جن کے ساتھ زیادہ کوئی تجربہ بھی نہیں تھا جنگ کرنے کا. ایک جنگ ہوئی تھی لیکن اس میں بھی بہت کوئی خطر خواہ تجربہ حاصل نہیں ہوا. لہٰذا اعلان عام کیا گیا اور سب کو جنگ کے لیے نکلنے کو کہا گیا. ایک قسم کا آپ کہیں کہ فرض ہو گیا جہاد سب کے اوپر. اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنا مال بھی خرچ کریں. لیکن مدینہ میں کیونکہ منافقین بھی موجود تھے، ان کا رویہ وہی مذاق والا رویہ، پھر بہانے بنا رہے، قسمیں کھا رہے، ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے، تو وہ نہیں گئے. اب اس میں یہ بھی ہوا کہ کچھ مومنین بھی نہیں جا سکے، کوئی خاص وجہ نہیں تھی، کوئی سستی تھی یا کیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں گئے. تو منافقین کا حال جتنا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کھولا ہے، پورا ہر چیز کھل کے سامنے تقریباً آ گئی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا سورۃ نساء میں بھی کافی ان کو کھولا گیا ہے، لیکن اس صورت میں زیادہ ان کو واضح کیا گیا ہے. اور جو مومنین پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اب ہم اس صورت کو، ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب ساز و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اب یہ کون ہے جو نہیں نکل رہے؟ کیونکہ نفیر عام ہے کہ سب نے نکلنا ہے، تو یہ منافقین ہے جو نہیں نکل رہے ان کے. لیکن منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا کر کے بات نہیں کی گئی کہیں پہ بھی قرآن پاک میں، although کہ ان کے پول کھولے گئے ہیں، لیکن بات ان سے یا ایھا الذین آمنوا کی ہی پیرائی میں کی گئی ہے، کیونکہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ مسلمان ہیں. تو کیا تھا، کیا وجہ تھی، کیوں نہیں جانا چاہتے تھے؟ ظاہر جان نہیں دینا چاہتے، مال نہیں دینا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی اور یہ ساز و سامان تمہارے پاس ہے نا، یہ آخرت کے مقابلے میں کم ہوگا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور جب وہ صرف دو میں دوسرا تھا. یہ کون ہے؟ ثانی اثنین، دو میں دوسرا. دونوں جب وہ دونوں غار میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے ان کو ثانی اثنین بھی کہا جاتا ہے. ان کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن یہ والے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے. جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یعنی جب وہ لوگ نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے، اور پھر غار ثور میں ان کو 3 دن پناہ لینی پڑی، اور اس کے بعد وہ ہجرت فرما کے گئے. اس وقت صرف حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے، اور معاملات یعنی پیچھا کیا جا رہا تھا، اور اتنا ٹائٹ فالو تھا، ان کا فالو اپ تھا مشرکین مکہ کا، کہ وہ بالکل غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، اور اگر وہ نیچے دیکھتے تو بالکل ان کو پا ہی لیتے. لیکن اس وقت نا حضرت ابوبکر صدیق بہت گھبرا گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دے کر کہا تھا کہ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے. کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. تو ان منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اللہ جس کی مدد دیکھیں اللہ کر لے، اس کو تو کسی اور مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ جانو. یعنی حکم کے درجے میں بات آ رہی ہے. اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ